अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। ये जो कुर्बानी का फरिज़ा हम सर अंजाम देते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कुर्बानी क्या है, पहली कुर्बानी कब हुई, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आईं, उनको सहने के बाद, उनको मैनेज करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनामात नवाजे गए, क्या क्या इनामात दिए गए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बहुत ही मौजिज़, बहुत ही खूबसूरत दिन चल रहे हैं। इसमें क्या क्या इबादत करनी चाहिए, ये दिन बहुत ही अफजल हैं, बहुत ही फजीलत वाले हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, नाम है उनका डॉक्टर मोहम्मद वक़ार जाफर साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो वक़ार जाफर साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस तरफ आएँ, सबसे पहले बात करते हैं ज़िलहज के पहले 10 दिन की फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाकई बड़ा अहम दिन है, और जिस तरह आपने सवाल किया कि ये जो 10 दिन हैं, इसके अंदर बेशुमार इबादात का मुसलमान लोग एहतमाम करते हैं, और इनमें सबसे बढ़कर जो 2 इबादात हैं वो एक कुर्बानी है और एक हज है। और दूसरी अहम बात इसमें ये है कि जो अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की, इन 10 रातों की कसम याद फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वल फज्र वला यालिन आशर। अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है मुझे फजर की। ये फजर की कौन सी है? जब हम ईद की नमाज के लिए उठते हैं जी, और वो जो फजर नमूदार होती है, उस फजर की अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई है। और फरमाया वला यालिन आशर, और मुझे कसम है इन 10 रातों की, जो ज़िलहज की पहली रात से लेके 10 ज़िलहज तक जो रातें गुजरती हैं, अल्लाह ताला ने इनकी भी कसम याद फरमाई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला, ये एक अहम बात है जिसको उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वैसे भी अगर कोई बात कह दे तो उसकी बड़ी अहमियत होती है, और वो हमारे लिए अगर एक छोटा सा हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से, एक छोटी सी आयत भी किसी हुक्म के ज़िमन में आ जाए तो उस पर अमल करना हम पर लाजिम होता है। बेशक। लेकिन जो अल्लाह ताला जिस चीज़ की अहमियत को उजागर करना चाहता है, किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना चाहता है, किसी चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करना चाहता है, जब वो पुरजोर तौर पर किसी चीज़ का हुक्म देता है तो अल्लाह ताला उसकी कसम याद फरमाता है। ठीक है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाए, जैसे अल्लाह ताला ने कस्में याद फरमाई हैं, आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की कसम फरमाई है, वद्दुहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ों की कसम फरमाई है ये। इसी तरह वश्शम्स, आप अल्लाह ताला ने सूरज की कसम याद फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पर फजर के अंदर फरमाया वल फज्र वला यालिन आशर, कसम है मुझे फजर की और इन 10 रातों की। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इन रातों की कितनी अहमियत है, और उस दिन की, यौम अरफा की, और जिस दिन हम ईद करते हैं उस दिन की कितनी अहमियत है कि अल्लाह ताला उनकी कसमें याद फरमा रहा है। अब देखें, जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 4 या 5 रातों को कभी भी जाया मत करो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका फायदा क्या होगा? फरमाया जब सब दुनिया के दिल मुर्दा हो जाएंगे। दिल मुर्दा होने से मुराद कि जब इंसान को नेकी और बुराई की तमीज ना रहे, अच्छाई और बुराई की तमीज खत्म हो जाए, जैसे इस मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल मुआशरा, ये जो इन्हितात और डिक्लाइन नजर आता है, ये वही मुआशरा चल रहा है, या उस तरफ गामजन है जब नेकी और बदी की तमीज में फर्क कम होता जा रहा है, जब हराम और हलाल कमाई का फर्क खत्म होता जा रहा है। तो ये वो दौर चल रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दौर में जब लोगों के दिल मुर्दा होंगे, तुम्हारा दिल मुर्दा नहीं होगा। उसके अंदर एक रजब की रात है, शाबान की रात है, और उनके अंदर ईद उल फितर की रात है जिसको चांद रात कहते हैं। उसी तरह 8 और 9 ज़िलहज्जा की रातें, ये भी उन्हीं रातों में शामिल है कि जिनके अंदर इबादत करने वाला
جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رونے والا اور کوئی بھی ذکر اذکار کرنے والا اس رات کو جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جب پوری دنیا کے انسانوں کے من حیث القوم لوگوں کے جب دل مردہ ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ عبادات کا، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں خوشی کو آپ کس طرح مناتے ہیں یا کس طرح آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے خوشی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، آپ اسلام کا فلسفہ دیکھیں کہ جب بھی انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو فرمایا نماز پڑھو۔ یہ کہ ہم شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی چیز ہم سے چھن جائے، کوئی چیز ہم سے چلی جائے، دور ہو جائے، پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی چیز چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایون کہ ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے، مسلمان بھائی چلا جائے، ہم اس کی بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ بالکل تو پتہ چلا کہ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر دور میں، خزاں ہو بہار ہو، ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر دن کے اندر جو ذکر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جو ہے وہ اصل میں خوشی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے جو یہ 10 راتیں ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے دونوں حوالوں سے بتا دیا کہ قرآن پاک میں بھی اس کی قسم یاد فرمائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ان راتوں کو ضائع مت کرو اور اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچاؤ۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ یہ بتائیے گا وقاص جعفر صاحب کہ ان 10 دنوں کے حوالے سے، ان 10 راتوں کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، راتوں کو تو قیام کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، قضا نمازیں ادا کی جائیں، دن میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جی، دن میں روزہ رکھیں یہ ہے کہ آپ 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ 10 کا تو 10 کو تو عید ہوتی ہے، بالکل، تو عید کے اوپر تو شیطان روزہ رکھتا ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمہ وقت بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن ویسے آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ یہ تھی کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن آپ روزہ قضا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تاکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس دن روزہ رکھتا ہوں اس دن میں اللہ کے صبر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہوں، اور جس دن میں روزہ نہیں رکھتا اس دن میں اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو میں صابروں میں بھی ہوں اور شاکروں میں بھی ہوں۔ تو انسان کو اگر صابر اور شاکر بننا چاہیے تو وہ روزہ رکھ لے اور ایک دن قضا کر لے۔ اچھا، یہ بتائیے گا ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، جیسے کہ 8 اور 9 ذی الحج کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس میں روزہ رکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بیچ میں بریک آتا تھا، پھر اگلے دن روزہ رکھتے تھے، یعنی 8 اور 9 کو تو روزہ رکھا جائے، 10 کو چونکہ عید ہوتی ہے اور عید پر روزہ شیطان رکھتا ہے، مسلمان نہیں رکھتے، تو 10 ذی الحج والے دن کا روزہ میں نے ایسے سنا ہے کہ جب آپ باقی روزے رکھتے ہیں یا آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نے عبادت کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے، اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں، 7 8 کا روزہ آپ رکھیں گے، 9 کا آپ روزہ رکھیں گے، اور جب 10 ذی الحج آ جائے گی تو اس کا بھی ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اگر آپ کی نیت ہوگی، لیکن روزہ آپ نے نہیں رکھنا۔ جی ایسے ہی دیکھیے، ہم شریعت کے پابند ہیں، بالکل، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور کا فرمان اور اللہ کا فرمان ایک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب تو اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتے جب تک میری وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ صحیح، یعنی جو کچھ بھی حضور فرماتے ہیں وہ عین ہی وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ تو اگر حضور نے منع فرما دیا، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے کچھ ٹائمنگلی عبادات ہیں، کسی کا کوئی ٹائم بائنڈنگ ہے، کوئی جو ہے وہ دنوں کے ساتھ باؤنڈ ہے، کوئی مہینوں کے ساتھ باؤنڈ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو میں ذی الحج کے علاوہ کسی اور مہینے میں جا کے حج کر لیتا ہوں، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر کوئی چاہتا جی میں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو رمضان کے روزے کا ثواب ہے وہ کسی اور روزے کا نہیں ہو سکتا۔
تو جو احکامات آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اوقات اور تاریخ تو مختص کر دی گئی ہے جس کو رہتی دنیا تک ہم اوبے کریں گے، مانیں گے۔ تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں 10 کو بھی رکھ لے ثواب کی نیت سے، تو اس کو ثواب نہیں الٹا گناہ ہوگا، بالکل بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع فرما دی۔ بالکل، تو ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ بالکل، تو جو نیکی وہ نیکی ہی نہیں جس کو حضور بیان نہ کرے، اور وہ برائی برائی ہی نہیں جس کو حضور بیان نہ فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم لاکھ کہتے رہیں کہ وہ یہ نیکی ہے، اگر وہ زبان مصطفیٰ کے مطابق نیکی نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس سوال کو کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ناظرین میں یہ کانسیپٹ ہے، جیسے کہ رمضان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور پھر تیسرا عشرہ۔ عشرے سے مراد پہلے 10 دن ہے، یعنی پہلا عشرہ ہے تو پہلے 10 دن ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہمارے ناظرین کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ذی الحج کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں پہلے 9 دن آتے ہیں، 10واں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، قربانی یقیناً ہم تمام لوگ جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ قربانی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور عبادت کی نیت سے قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ قربانی فرسٹ ٹائم کب ہوئی تھی؟ قربانی کی تاریخ کیا ہے اور قربانی ہے کیا؟ جی، جو سب سے اہم کوشچن آپ نے کیا نا کہ قربانی کی تاریخ کب سے ہے، تو جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس کی قربانی کا سلسلہ اسی دن سے جاری ہے۔ اچھا، پہلی قربانی جو ہے وہ قابیل کی دی گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قابیل نے جو ہے وہ قابیل کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حابیل اور قابیل کی آپس میں کسی بات پہ تنازع ہوا عورت کے اوپر، رشتے کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اصل میں وہ تو قتل تو ہو گیا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ چیز کو شو کر دیا کہ حق اور باطل دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، حق اور باطل دونوں واضح ہیں، اور جو قربانی دی گئی قابیل کی وہ یہ تھی کہ میں یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے ساری نفسانی خواہشات کی قربانی دینے جا رہا ہوں، میں دنیا کی قربانی دینے جا رہا ہوں، اور اپنے رب کے بارگاہ میں سرخرو ہونے جا رہا ہوں۔ اس لیے جو پہلی قربانی وہ قابیل کی دی گئی، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی قربانی دی گئی، اور اس دن سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جس طرح قربانی کا جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا، یہ قربانی ہم کیوں کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے جسٹ ایک ہی چھوٹا سا آنسر دیا، فرمایا یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اور تو بہت سارے اس کے اندر فیکٹر شامل ہو جائیں گے، لیکن جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اصل میں میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو قربانی کے لیے لے کے گئے اور چھری نہ چلی اور وہ مینڈا نیچے آ گیا، تو اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ بالکل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ جی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے آقا علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری نسل جو ہے اس کے اندر کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے 80,000 نبی ہیں، 80,000 جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ جن کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہتے ہیں، وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے 80,000 نبی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک بھی نبی نہیں آیا سوائے آقا علیہ السلام کے۔ تو اسی لیے تو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا تنازع ہے اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے تھے کہ آخری زمان نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان کے صدقے بارشیں مانگتے تھے، ان کے صدقے اولادیں مانگتے تھے، ساری دعاؤں کا وسیلہ دیتے آقا علیہ السلام کی ذات کو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کو غصہ یہ سمجھ لیں، ان کو تعصب سمجھ لیں
یا نسلی تعصب سمجھ لیں. وہ کہتے تھے کہ جن نبی کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے وہ اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آیا, وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آیا. تو اس بات پر انہوں نے آقا علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا, حالانکہ وہ نبوت کے سارے مناظر اور نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ رہے تھے حضور میں. دیکھتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام نے حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں, یہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو پہچانتے ہیں, یعنی ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں, ریکگنائز بھی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ وہ تعصب کے اندر مبتلا ہیں. یہ وہی یہودی ہیں جو آپ کے لیے آپ کے صدقے مجھ سے بارشیں مانگتے تھے, آپ کے صدقے اولادیں مانگتے تھے. آج آپ آ گئے ہیں اور آپ نے اعلان کیا ہے تو یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں. یہ ان کا انکار سراسر تعصب کے اوپر مبنی ہے. صحیح. تو میں نے جو وضاحت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, وہ ذبح نہیں ہوئے اور بچ گئے اور کی جگہ مینڈا آ گیا. اب دوسری کیوں؟ کیونکہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں 10واں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اللہ اکبر. اب جب 10 بیٹے 10ویں بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. منت مانی. جی منت مانی. ٹھیک ہے. اب جب 10 بیٹے ہوئے تو 10واں بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو آقا علیہ السلام کے جو والد ہیں. جب وہ پیدا ہوئے تو بڑے خوبصورت تھے اور حضرت عبد المطلب کا جی نہ چاہا کہ میں ان کو قربان کروں. تو اب وہ راہب کے پاس کسی عالم کے پاس گئے کہ جی اس کا حل بتائیں کہ اب وہ میں منت تو پوری کرنی ہے اور میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر تم ایسا کرو, قرآن نکال لو, قرآن اندازی کر لو, اور اگر قرے کے اندر جو ہے اونٹ آ جائے تو پھر اونٹ کر دینا, ورنہ تم یہ جو ہے اگر قرے کے اندر تمہارے بیٹے کا نام آئے تو پھر تمہیں وہ کرنا پڑے گا, ورنہ تم جتنی مرتبہ قرآن نکالتے رہو گے اگر عبداللہ کا نام آتا رہا تو تمہیں اونٹ دینا پڑے گا. وہ 1 دفعہ 2 دفعہ آپ نے قرآن نکالا, تیسری دفعہ قرآن نکالا, چوتھی 70 مرتبہ قرآن نکالا گیا. اچھا. 70ویں پہ حضرت اونٹ کا نام آیا, اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ کو قربان نہیں کیا بلکہ 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا. سبحان اللہ. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں, یعنی میرے والد بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں اور میرے دادا اسماعیل بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں, اس لیے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. تو یہ یعنی اتنی بڑی بات کہ یہ اصل میں تو آقا علیہ السلام کی جو آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں اس کو یاد کرنے کا دن ہے. اصل میں تو قربانی یہ ہے کہ جب ہم حضرت یہ قربان کرتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بھی نظر آتے ہیں قربان ہوتے ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 2 ذبیحوں کی اولاد ہے. اصل میں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے اور ان کے آباء و اجداد کی یاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. اس کی کیا ہسٹری ہے, کیا ڈیٹیل ہے, کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو الانبیاء اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ تو تمام انسانوں کے جو ہے وہ باپ ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو جس طرح میں بتایا کہ ٹوٹل بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور 80,000 کے لگ بھگ تو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ان میں سے 80,000 تو بنی اسرائیل میں سے ہیں. جی. تو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ 2/3 سے زیادہ جی جو ہے وہ زیادہ تر یعنی 70-80% جو نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار قربانیاں آئیں, بہت سی مشکلات آئیں جن کو جھیلا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے بھی نوازا. کیا کیا قربانیاں آئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا لقب ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں. خلیل کہتے ہیں دوست کو, تو آپ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا دوست, اللہ کے دوست ہیں, فرینڈ آف گاڈ. بالکل صحیح. تو یہ لقب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہیں دیا گیا بلکہ آپ کا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ نے قربانیوں کو
قربانیاں ہی قربانیاں بھری پڑی ہیں آپ کی لائف کے اندر کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ نے قربانیاں دی، اور اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے تمام چیزوں کو، دنیاوی جتنی بھی چیزیں جن سے ہم انسان محبت کرتا ہے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے محبت کی ہے، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا گیا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کا جو چچا تھا آزر، وہ بت پرست تھا۔ بت پرست کیا تھا، بلکہ وہ بت بناتا تھا، اور جس گھر میں آپ رہتے تھے اس گھر کے اندر بت بنتے تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا اور آپ نے فرمایا میں ان بتوں کو تو نہیں مانتا۔ صحیح۔ آپ نے پورا مکالمہ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سورج کو دیکھا کہ یہ اتنا بلند اور اتنا بالا ہے، اتنا روشن ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ تو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، فرمایا 14ویں کا چاند کتنا روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ فرمایا جو یہ بھی ڈوب جاتا ہے صبح کے ٹائم تو یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، جو غروب ہو جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بت میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم خود گھڑ کے بناتے ہیں۔ تو آپ پہلی سوسائٹی میں پہلا شخص، بچہ، چھوٹی سی عمر میں نابالغ بچہ، وہ کھڑا ہوتا ہے اس پوری سوسائٹی کے خلاف جو پوری سوسائٹی جو ہے بت پرستی کے اندر انوالو ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو پوری سوسائٹی کے خلاف، سب بت پرست ہوں اور آپ کہیں جی میں اس کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر نمرود جیسا شخص جو اس وقت کا بادشاہ اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور اس کی پوجا ہوتی تھی، اس کو سجدے کیے جاتے تھے، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو رب ماننے سے، خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ مکالمہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے رب کیسے ہو سکتے ہو، میرا رب تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ نمرود نے ایک جو تھا قیدی جس کو سزائے موت کی سزا سنا چکا تھا، وہ اس کو آپ نے آزاد کر دیا نمرود نے۔ اس نے کہا یہ دیکھو اس کو میں نے مار دینا تھا، اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے مار دیا۔ کہا میں دیکھو اس طرح میں زندگی دیتا ہوں، اس طرح میں موت دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو آپ نے بڑا ہی اہم کوشچن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں نے نمرود کو مبہوت کر دیا۔ نمرود کو مبہوت یعنی اس کو حواس باختہ کر دیا، اس کو ایبسنٹ مائنڈ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال نمرود بھی کر سکتا تھا کہ جناب اگر تمہارا رب مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے تو اپنے رب کو کہو کہ مغرب سے نکال دے اگر تمہارا رب سچا ہے۔ تو یہ سوال نمرود کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے نمرود کو مبہوت کر دیا۔ ٹھیک ہے، حواس باختہ ہو گیا تو کیسے سوال کرے گا؟ کیونکہ یہ میں نے قیامت کے لیے رکھا تھا، میں نے قیامت والے دن مغرب سے نکالنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکالنا۔ تو میں نے نمرود کو مبہوت کر دیا، اور وہ اس سوال کے اوپر حواس باختہ بھی ہو گیا اور غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا جی آگ جلائی جائے، اور پھر آگ جلائی گئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پورے بے شمار گھروں سے اور بے شمار علاقوں سے، شہروں سے لکڑیاں کٹھی کی گئی، جنگلات کٹھے کیے گئے، اور پھر وہ ایک اتنا وہ بلند تھی اس کی لاڑ کے 40 میل سے وہ دیکھی جا سکتی تھی، یعنی تقریباً 60 کلومیٹر۔ یعنی اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو قصور میں اگر وہ آگ جل رہی تو لاہور والوں کو وہ آگ نظر آ رہی تھی، اتنی بلند تھی اور اتنا اس کا سیک تھا۔ تو جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ مورخین کہتے ہیں تقریباً آپ کی 16 سال عمر تھی اس ٹائم پر، اور آپ آگ میں دھکیلا گیا اور آپ کئی دن اس آگ کے اندر رہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اس آگ کو ہم نے جو ہے بالکل سلامتی والا آگ بنا دیا، اور وہ جنگلات میں کنورٹ ہو گئی، وہ انہی باغات میں کنورٹ ہو گئی جس کی وہ لکڑی تھی اس کے اندر کنورٹ ہو گئی، وہ باغ بن گیا اور آپ وہاں رہتے رہے۔ اور اس نے نمرود نے اپنا جبہ پہنایا تھا کہ بھائی اگر یہ بچ گیا نا، وہ جانتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، تو اس نے کہا اگر یہ بچ گیا تو میں کہوں گا کہ یہ میرا جبہ جو ہے اس کی برکت کی وجہ سے یہ بچ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جبے کو جلا دیا
اور جنت سے ایک لباس آیا جو آپ کو پہنایا گیا، سبحان اللہ، اور وہ جبہ جو ہے جل گیا. اللہ نے بتایا کہ تو ایک جھوٹا خدا ہے، لہذا تیرے جبے کو ہم جلا دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ تو آپ دیکھ لیں یہ بچپن میں قربانی کہ آپ کو وہ کہتے ہیں 16 سال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اقبال کہتے ہیں کہ عقل تو سوچ رہی تھی کہ میں کودوں کہ نہ کودوں، لیکن جو حضرت ابراہیم کا عشق تھا وہ کود پڑا اس کے اندر، اس نمرود کی آگ کے اندر. اور آپ کے پاس آئے حضرت جبریل کہ کوئی حکم فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں وہ میرا حامی و ناصر ہے، مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، وہ رب کی رضا کے لیے اس آگ میں جا رہا ہوں، رب ہی میری حفاظت فرمائے. تو یہ بچپن کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد ایک ڈیٹیل ہے، آپ کی شادی ہوئی تو ان سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، حضرت اپنا اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور اب پہلی بیوی کی اجازت سے شادی ہوئی، تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب وہ چھوٹے سے ہیں تو آپ کو بھیج دیا گیا کہ جناب آپ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، آپ ان کو چھوڑ کر آئے. اللہ کے حکم سے وہاں پہ چھوڑ آئے مکہ کے اندر. وہاں پہ ایڑیاں رگڑی گئی، میں مختصر بتا رہا ہوں، ایڑیاں رگڑی گئی، اس میں سے زمزم پیدا ہوا. اور پھر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش میں، تو وہی ہم صحیح کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور آپ دوڑتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں. آب زمزم بھی حضرت اسماعیل کی سنت کو پورا کرتے ہیں. اب وہ بچے ہیں ان کو چھوڑ کر آ گئے، جب یہ بالکل چھوٹے سے ہیں، چھوڑ کر آگے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آگے. حضرت اسماعیل ان کو چھوڑ کر آگے. آپ عراق میں رہتے تھے نا، تو اب مکہ سے سعودی عرب سے عراق کتنی دور ہے. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ کا حکم ہوا، کیوں چھوڑ کر آگے؟ بس اللہ کا حکم تھا. اچھا، اللہ کے حکم، اللہ کا حکم تھا، بیوی کو پسند نہیں تھا، اللہ کا حکم بھی آگے چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آگے. اب یہ قربانی دے رہے ہیں نا، بیوی اور بچے کی قربانی دے رہے ہیں. کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی ہے اور چھوڑ کر آ گئے اللہ کے حکم سے. پھر جب آپ کی عمر 9-10 سال ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 7-8 سال ملاقات نہیں ہوئی، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب ان کو آپ نے قربان کرنا ہے. اب وہ جب آپ گئے ہیں قربانی کے لیے، حضرت اسماعیل کی ملاقات کی ہے 6-7 سال بعد، 7-8 سال بعد اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات. اب آپ غور کریں بالکل کہ اگر کوئی شخص، کوئی باپ اپنے بیٹے کو جا کے ملتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ 10 سال بعد وہ باہر رہے اور پیسے بھی نہ بھیجے، خرچہ بھی نہ بھیجے، 10 سال بعد جا کے ملے اور کہے بیٹا میں اب آپ کو قربان کرنے لگا ہوں، تو وہ تو کہے گا ابا جان اچھی آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، پہلے مجھے اس جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل بیابان میں، اور اتنے سالوں بعد آئے ہیں، تو یہ محبت کا عالم ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے. آپ نے فرمایا ابا جان اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں، قربان کر دیں، لیکن آپ نے پٹی باندھ لینی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پٹی باندھی تاکہ آپ جب قربان کرنے لگے تو آپ کا دل کمزور نہ ہو، دل موم نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور اتنی سی عمر میں. اور پھر جب آپ چلنے لگے ہیں تو حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آ گیا کہ آپ اب یہ کیسا باپ ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، یہ کیسا شوہر ہے، پہلے آپ کے ساتھ شادی کی ہے، اولاد سے اللہ نے نوازا تو آپ کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اب آپ ایک ہی آپ کی اولاد ہے اس کو قربان کرنے جا رہا ہے. حضرت ہاجرہ نے پکڑ کے کنکریاں ماری. ٹھیک ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ کیسا باپ ہے. ہاجرہ نے کنکریاں شیطان کو ماری. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا کہ یہ تمہارا اچھا باپ ہے، یہ کتنے دن تم سے ملا نہیں ہے، اب تمہیں ملا ہے تو تمہیں ورگلا کے تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا، تو آپ نے بھی کنکریاں ماری. ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کہ تم کیسے باپ ہو، تم کیسے شوہر ہو، تم اپنی اولاد کو قتل کرنے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. تو جو مینا میں ہم کنکریاں مارتے ہیں اصل میں یہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. حالانکہ اب وہاں پہ کوئی کنکریاں، کوئی وہاں پہ شیطان موجود نہیں ہے، لیکن وہ صرف مجسمے ہیں، وہاں پر ایک پلر ہیں جن کو ہم کنکریاں مارتے ہیں. اصل میں علامت ہے وہ کہ ہم حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے قربان کرنے کی کوشش کی، وہ قربان نہیں ہوا اور واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ بچ گئے. تو اب دیکھیں یہ آپ کی قربانی کا یہ سلسلہ دیکھ لیجئے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مال سے نوازا تھا. کہتے ہیں کہ آپ کے جو ریوڑوں کے جو کتے تھے وہ 100 کے قریب تھے، اور ان کتوں کے جو گلوں میں پٹا تھا وہ بھی سونے کا تھا. اتنی اللہ تعالیٰ نے امارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ریوڑ کے ریوڑ بھر جاتے تھے، وادیاں بھر جاتی تھی آپ کے ریوڑ سے.
تو آپ کو ایک فرشتے نے کہا، 2 فرشتوں نے کہ یا اللہ آپ جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہتے ہیں نا، آپ ان کی اس لیے دوست ہیں، آپ نے ان کو پیسہ بڑھا دیا ہے، دولت بڑی دی ہے. آپ نے کہا جا کے آزما لو. 2 فرشتے آئے اور کہا، اور آپ نے تسبیح تراویح جو ہم پڑھتے ہیں جی، سبحان ذی الملک والملکوت، جی، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ فرشتوں نے یہ دعا سنائی، یہ تسبیح سنائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ ان کو دے دیا اور کہا 1 مرتبہ دوبارہ سنا دو. انہوں نے دوبارہ سنا دی. وہ سارے کی ساری دولت آپ نے ان فرشتوں کو دے دی. ان کو نہیں پتا تھا وہ فرشتے ہیں، وہ تو انسانوں کے روپ میں آئے تھے. ٹھیک ہے. جب تیسری مرتبہ کہا پھر سنا دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس تو اب کچھ نہیں رہ گیا، فرمایا اب میں ان کی خدمت کروں گا، تمہارا ملازم بن کے ان کی خدمت کروں گا، 1 دفعہ اور سنا دو. تو انہوں نے سنایا اور کہا کہ ہم تو آپ کو آزمانے آئے تھے، آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں، آپ واقعی، آپ کو اس دولت کی، آپ کو بچوں کی، آپ کو بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر پرواہ اور محبت ہے تو اللہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیا کیا مشکلات آئیں، تو یہ ہما وقت آپ کو اولاد سے آزمایا گیا، بیوی سے آزمایا گیا، آپ کو اولاد نہ دے کر آزمایا گیا، آپ کو اولاد دے کر آزمایا گیا، آپ کو پیسہ دے کے آزمایا گیا، ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 انعامات دیے. ایک تو انعامات کا ذکر یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، فرمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مشکلات کے اندر، مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. فرمایا ربہ بکلمات فاتمہن، اور وہ تمام کے اندر کامیاب ہوا، تمام کے اندر کامیاب ہوا. فرمایا اب اے ابراہیم ہم تمہیں انعام دیتے ہیں. اب انعام کیا دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم جا اب ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ، پوری انسانیت کا. اب آپ ذرا لگ بھگ دیکھیں کہ تقریباً 2 سے 2.5 ارب کے قریب کرسچنز ہیں دنیا میں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور تقریباً 10 سے 15 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ یہودی ہیں. تو اب یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور مسلمانوں کو ملا لیں تو تقریباً یہ 5-5.5 ارب دنیا بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو 7 ارب میں سے 5-5.5 ارب دنیا ہے. یہ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے یعنی 70% لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساروں کا امام بنا دیا. صحیح. اور آگے چلیں، آگے کیا کیا جب آپ نے یہ خانہ کعبہ تعمیر فرما لیا اور مقام ابراہیم ہے، تو مقام ابراہیم کے اوپر آپ نے دعا کیا مانگی؟ کیا آپ نے جب یہ سارا کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کے لیے یہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اس دعا سے، یہ دعا جو آپ نے مانگی، فرمایا ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم رسول منہم، اے اللہ تو ہمیں ایک رسول عطا فرما، ایک رسول عطا فرما جو میری نسل میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں یا اللہ پڑھ پڑھ کر سنائے لوگوں کو، اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو کتاب اور حکمت کا علم دے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کی تزکیہ کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو جاننے والا، غالب حکمت والا ہے. یہ جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اور مقام ابراہیم کے اوپر آپ نے یہ دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. فرمایا اے ابراہیم تو نے میرے لیے گھر بنایا، تو ہر امتحان میں پورا اترا، ایک تو میں تجھے پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں، اور دوسرے نمبر میں سے میرا جو سب سے محبوب ترین نبی ہے، جس کی خاطر میں نے اس پوری کائنات کو بنایا، جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جاؤ میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں تمہاری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے، وہ جو جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا تھا وہ تمہاری نسل میں سے ہوگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں. تو یہ قربانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا، ایک تو آپ کو پوری امامت کا، پوری انسانیت کا امام بنایا،
اور دوسرے نمبر پہ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل پاک میں سے پیدا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. حج کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ بات کی جائے ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب. یقیناً حج ہم عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں اس فریضے کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اس میں دو رائے تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ حج تو ہم کرتے ہیں اور عبادت کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ حج کیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ حج اصل میں جس طرح ہم نے بات کو شروع کیا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو 2 اہم عبادتیں ہیں ان میں ایک تو قربانی ہے اور ایک حج ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حج کا تو لغوی معنی یہ ہے کہ ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. کسی چیز کا ارادہ کرنا اس کو حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مخصوص ایام میں، کیونکہ ہم ظاہر ہے کچھ مخصوص ایام میں کرتے ہیں کہ اب تو جو ہے جہاز موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جیسے ہی شوال ہم چھوٹی عید پڑھتے تھے اس کے بعد لوگ سفر شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. حج کا. ٹھیک ہے. حج کے لیے ہم ارادہ کر لیتے تھے کہ شوال کا پورا مہینہ، پھر ذیقعدہ کا پورا مہینہ ہم حج میں ہی گزارتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حج ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ خاص ایام میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیکھنے کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے. یہ تو ہے حج. ٹھیک ہے. یہ اس کی شرعی تعریف ہو گئی. اب میں اس کو 2 اینگلوں سے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اینگل تو یہ ہے کہ جس کو میں نے شاید پہلے کبھی بیان نہیں کیا یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جو 5 ارکان ہیں نا، اس کے اندر جو پہلا رکن ہے وہ شہادت ہے. صحیح. شہادت دیتے ہیں ہم اللہ کے ایک ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے. ہم نے جان لیا اللہ ایک ہے اور سرکار دو عالم وسلم اس کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور وہ یہ دین لے کر آئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، اپنی سنت لے کر آئے. یہ ہم نے انٹروڈکشن ہو گیا. ابھی صرف ہم نے ان کا تعارف کیا. جیسے ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں، السلام علیکم، پہلے گریٹنگز ہوتی ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کے بعد حال چال پوچھ کے پھر ہم اس کا ایک نام پوچھتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں. تو جب بھی کسی سے ہمارا، یہ بھی انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے نا، جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں اس کا نام پوچھتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، تعارف کرتے ہیں. تو یہ شہادت کیا ہے؟ اصل میں یہ تعارف ہے. ٹھیک ہے. جب تعارف ہو گیا تو پھر نماز آ گئی. ٹھیک ہے. تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتا ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتا ہے. تعارف ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اللہ کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں، تعلق بناؤ، مجھ سے باتیں کرو. ٹھیک ہے. آؤ 5 وقت مجھ سے باتیں کرو، آؤ مسجد میں میرے گھر میں آؤ، مجھ سے باتیں کرو. سبحان اللہ. تو وہ تعلق بن جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جب نماز چھوڑ دو گے تو یہ تعلق کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یا اللہ تیرے ساتھ تیرا تعارف بھی ہو گیا، تو اس سے تعلق بھی قائم ہو گیا. اب کیا کروں؟ اب یہ ہے کہ کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تو اگر تمہارا اتنا گہرا تعلق ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھو، گھر والوں کے لیے بھی رکھو، اور کچھ حصہ جو ہے نا میری راہ میں خرچ کر دو. بالکل صحیح. تو زکوٰۃ دے دی. بالکل. تو یہ تیسرا ارکان ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا رکن بھی ہو گیا، زکوٰۃ دے دی کہ مال سے اتنی محبت نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کر دو. تو یہ خرچ کر دیا گیا. اب چوتھا رکن آ گیا روزے کا. یا اللہ تیرے سے تعلق بھی بن گیا، تجھ سے محبت بھی ہو گئی، محبت مال سے زیادہ ہو گئی. اب کیا کروں؟ اب اپنی جان کے اوپر کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا تو تم اللہ تعالی کی خاطر تم روزہ رکھ لو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. ٹھیک ہے. تو بھوک، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں. ایک انسان سوچے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہو گیا. صحیح. اور وہ اللہ کی خاطر مال بھی خرچ کر رہا ہے اور اللہ کی خاطر وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے. اب جب یہ محبت اتنی گہری ہو گئی، تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ محبت میں کنورٹ ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے اب ایسا کر کہ تو مجھ سے اتنا محبت کرنے والا ہے، اب تو مجھ سے عشق کر لے. تو دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، مجنوؤں کی طرح 2 کپڑے پہن لے اور 2 چادروں میں میری بارگاہ میں آ جا. سبحان اللہ. تو حج کیا ہے؟ دیوانہ وار. یہ عام بات نہیں کر رہا، دیوانہ وار آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا. یہ 2 چادریں جو ہیں یہ احرام سے، جی احرام سے منسوب ہے. آپ نے کنگھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے صابن نہیں لگانا. یہ کیا علامتیں؟ حالانکہ وضو کرتے ہیں ہم تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہانے کا حکم بھی ہے، لیکن نہ
احرام باندھ لیا آپ نے, اب آپ نے بال بھی نہیں توڑنا. بال توڑو گے تو اس کا بھی دم دینا پڑے گا, اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا. ایک بال توڑ دیا جائے نا, یہ مسئلہ بتا دوں, احرام کی صورت میں ایک بال جان بوجھ کے توڑ لیا جائے جسم کا, تو اس کے اوپر ایک بکرا دم دینا پڑتا ہے, ایک قربانی دینی پڑتی بطور دم. جتنے بال توڑو گے اتنی قربانیاں دینی پڑیں گی. تو احرام کے اتنے احکامات ہیں, اتنے سخت احکامات ہیں. تو کیا دیوانہ وار آ جاؤ, کنگھی بھی نہ کرو, خوشبو بھی نہ لگاؤ, سادے کپڑوں میں دیوانہ وار میری بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ. یہ لبیک اللہم لبیک کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہنا ہے کہ یہ میرے ابراہیم نے کہے تھے. سبحان اللہ. یہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے, تم بھی کہو. تو ایک تو یہ اینگل ہو گیا. اب دوسرے اینگل کی طرف آتے ہیں. دوسرا اینگل حج کا یہ ہے, جو میں نے ایک جگہ ایک پروگرام پہ بھی بیان کیا آج, وہ یہ ہے کہ حج اصل میں اللہ تعالی, جیسے میں بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالی کے جو بندے ہیں, جو خاص بندے ہیں, ان کی یاد کا دن ہے. ان کی یاد کا دن ہے, ان کی یاد کا ایونٹ ہے. دن تو سمجھ لیں آپ 3-4 دن کا حج ہوتا ہے, تو آپ ان کی یاد کا ایونٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, کہ ان کی یاد کا ایونٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ پورا حج پروسیس. اب غور سے بات سنیں کہ سب سے ہم مینا میں جاتے ہیں تو مینا میں کنکریاں مارتے ہیں, تو کس کی یاد ہے؟ جیسے میں نے بیان کیا, بالکل حضرت ہاجرہ کی, حضرت اسماعیل کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد پوری کرتے ہیں. ہم قربانی کرتے ہیں, تو قربانی کیا ہے؟ اچھا, ایک اور اہم مسئلہ بتا دوں, جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, وہ قربانی نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. یہ جو ہم وہاں پہ جو ہماری کہتے کہ آپ کی یہ دم ہو گیا ہوگا, تو آپ اس کے بعد جا کے ٹینڈ کروا لیں, یا عورتیں جو ہیں وہ بال کٹوا لیں. ٹھیک ہے, یہ ہم حلق کرواتے ہیں, ٹینڈ جس کو کہتے ہیں, یہ اصل میں قربانی نہیں ہے جو مسلمان کرتے ہیں. حاجیوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, ہاں نہیں, یہ لوگوں کو نہیں پتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور وہ جو ہمیں نمبر دیتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر آپ کی قربانی ہو جائے گی, وہ قربانی نہیں ہے, وہ اصل میں دم ہے. ٹھیک ہے, اصل میں وہ کفارہ ہے کہ مبادہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو, مبادہ آپ کے احرام کے اندر کوئی ایسا حکم جو ہے وہ معطل ہو گیا ہو, جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ آپ پورے نہ کر سکے, کوئی آپ سے گناہ ہو گیا ہو, تو اس کے کفارے کے طور پہ جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو دم کہتے ہیں, احتیاطاً. تو یہ احتیاطاً قربانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ قربانی نہیں ہے. قربانی حاجی کے اوپر واجب نہیں ہے, قربانی غیر حاجی کے اوپر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو. اس بات کا بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا. صحیح. تو یہ قربانی کرتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, آب زمزم پیتے ہیں, طواف کرتے ہیں, مزدلفہ میں جاتے ہیں. اچھا یا اللہ, 2 کپڑے کیوں پہننے؟ میرے دوست ابراہیم نے پہنے تھے, جبے کبے اتار دو, شلوار قمیضیں اپنی جیسے بھی انواع اقسام کے تم کپڑے پہنتے چھوڑ کے 2 چادریں اپنا لو. یا اللہ کیوں؟ ایک تو دیوانہ وار آنا ہے, اور ایک میرے محبوب ابراہیم کی سنت کو پورا کرنا ہے. اس نے بھی ایسے کیا. سبحان اللہ. یا اللہ, یہ ہم عرفات میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ اب بڑی اہم بات ہے, مزدلفہ ہے, منا ہے, یہ سارے مناسک حج ہیں, لیکن جو سب سے بڑا رکن ہے, رکن اعظم ہے, وہ عرفات میں جانا ہے. ٹھیک ہے, عرفات میں جانا ہے. جی, عرفات میں جا کے کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. ایون کہ ظہرین پڑھنی ہے, نمازیں بھی جمع ہو جائیں گی, ظہر اور عصر جمع ہو جائے گی, ظہر اور عصر جمع ہو جائے گی. کرنا کیا ہے یا اللہ وہاں پر؟ بس تم نے وہاں بیٹھ جانا ہے, میدان عرفات میں بیٹھ جانا ہے. میدان عرفات میں بیٹھ کر کرنا کیا ہے؟ جو دل کرتا ہے کرو, ذکر کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو, دعا مانگنی مانگو, نہیں مانگنی نہ مانگو, بس یہاں پر بیٹھنا واجب ہے. اس ٹائم کے اندر اگر تم وہاں پر موجود نہ ہوئے تو تمہارا حج نہیں ہوگا. اس میدان عرفات میں اس وقت موجود نہیں ہو تو تمہارا حج نہیں ہوگا. اگر آپ مزدلفہ میں نہیں گئے, منا میں نہ جا سکے, ٹائم پر نہ پہنچ سکے, اگر آپ نے جو ہے وہ طواف زیارت نہ کر سکے کسی وجہ سے, ان ساروں کے اوپر دم دیا جا سکتا ہے, کفارہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عرفات کے میدان میں جانے کا کوئی کفارہ نہیں. وہاں پہنچنا ہی قیام کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ یہاں پہ آ کے میں نے کرنا کیا ہے, کیوں آؤں میں؟ اس کو عرفات کا میدان کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کا معنی ہے پہچان. عرفہ کا معنی ہے کسی چیز کو ریکگنائز کرنا, جان لینا, پہچان لینا. کیوں عرفات کے میدان میں جانا ہے؟
اس لیے کہ یہاں پہ بابا آدم اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا سبحان اللہ تو حرم کے اندر حضرت اماں حوا کو اتارا اور ہند کی زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا. دونوں اس زمین کے اندر جو ہے وہ چلتے رہے, ڈھونڈتے رہے ایک دوسرے کو. عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی, عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی, اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں. اس لیے اس کو عرفات کا میدان, میدان عرفات اس لیے کہتے ہیں, یہ پہچان کا میدان ہے. یہاں پہ آدم علیہ السلام کی حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی, ایک دوسرے کو پہچانا تھا. جنت سے جب آئے تھے تو یہاں پہ ملے تھے, تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ ملے ہو تو اس کو رکن اعظم بنا دیا حج کا. تو اگر آپ پورے حج کے ایونٹ کو دیکھیں, اس کے مناسک کو دیکھیں, تو سوائے اللہ کی نشانیوں کے, سوائے اللہ کے محبوب بندوں کی سنتوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. بے شک. لیکن نماز خالصتاً اللہ کے لیے, اور یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 600 سے زائد مرتبہ نماز کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اقیم الصلاۃ, پھر زکوٰۃ کے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, زکوٰۃ دو. پھر فرمایا کتب علیکم الصیام, یا اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے, کتب علیکم القتال, تم پر جہاد فرض کر دیا گیا. لیکن جب بات آئی حج کی تو وہاں پر اپنے نام کا تذکرہ فرمایا. یا اللہ یہ حج میں کیوں کروں, میں اتنی صحبتیں برداشت کروں, حالانکہ اب تو بہت کم ہو گئی ہیں, لیکن میں اتنی صحبتیں برداشت کروں, پیسہ خرچ کروں, وقت خرچ کروں, یہاں پر آؤں, پردیس کاٹوں, کیوں؟ فرمایا وللہ, اللہ کے لیے, اللہ کے خاطر. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. لیکن اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے. نماز کے ساتھ اللہ نے اپنے لفظ کا, اپنے نام کا ذکر نہیں فرمایا, زکوٰۃ کے ساتھ نہیں فرمایا, روزے کے ساتھ نہیں فرمایا, لیکن حج کے لیے فرمایا وللہ علی الناس. یہ میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہے. یہ لوگوں کے اوپر اس لیے فرض ہے وللہ کہ تم اللہ کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرو. تو حج اصل میں ہے کیا؟ اللہ کی خاطر, اللہ کے بندوں کی یاد کے لیے, اس کو منانے کے لیے, ان یادوں کو منانے کے لیے وہاں پر جمع ہونا. صحیح, یہ حج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے کہ قربانی کے حوالے سے ویسے تو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. آخر میں یہ چاہتی ہوں کہ قربانی پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم قربانی تو ادا کر دیتے ہیں فریضہ سمجھ کے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسے ہمیں ماننا ہے. قربانی کے زمرے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حج کی میں نے بات کہی, اس کے اندر بھی یہ بات مضمر ہے. ٹھیک ہے. نماز کے اندر بھی یہ مضمر ہے بات, زکوٰۃ کے اندر بھی مضمر ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم, یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ بات, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پچھلی قوموں پہ فرض کی گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں تم حج پہ آتے ہو, پیسہ خرچ کرتے ہو, بے شک وقت خرچ کرتے ہو, اپنے پردیس کاٹتے ہو, آتے ہو, اتنی کشت کر کے, اتنی محنت کر کے یہاں پہنچتے ہو, تو زیادہ راہ کیا لیتے ہو؟ تم جو مسافر ہو تو تمہارا زیادہ راہ, تمہارا جو مسافر کے لیے جو سامان ہے, جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے سامان کے طور پر, وہ کیا ہے؟ تمہاری نیسیسٹیز کیا ہے ایز اے مسافر؟ تم نے پیسے بھی رکھ لیے, تم نے کپڑے بھی بنا لیے, تم نے احرام بھی خرید لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اللہ فرماتا ہے جو سب سے اہم چیز تھی نا زیادہ راہ, وہ تقویٰ تھا. وہ تقویٰ تھا. ہاں, تم نے زیادہ راہ جو لینا تھا وہ تقویٰ تھا. اب قربانی پہ آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, اے لوگو, اے میرے بندو جو تم قربانی کرتے ہو, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, نہ میرے پاس تمہارے گوشت پہنچتے ہیں کہ تم نے بڑی بڑی گائیں کر لی, تم نے اونٹ کر لیا, تم نے 10 قربانیاں کر لی, تم نے 100 قربانیاں کر لی, اس کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا, وہ تم کھا جاتے ہو. صحیح. ولا دماؤھا, اور نہ میرے پاس تمہارا
خون پہنچتا ہے، جو تم خون بہاتے ہو اللہ کی راہ میں، یہ جانوروں کا خون ہے، کھال ہے، گوشت ہے، بالکل دو ہی چیزیں ہیں نا جی بالکل. جو کھال جو ہے وہ جو ہے چیریٹی کر دی جاتی ہے، خون جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے، اور گوشت جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں جو جانور تم ذبح کرتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، یہ میرے پاس نہیں پہنچتی. میرے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میرے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، جس تقوی کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو. سبحان اللہ. تو اصل چیز کیا ہے قربانی؟ تقوی. تقوی کا معنی کیا؟ اللہ سے ڈر جانا، یعنی یہ یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم نے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مینشن کر رہا ہے کہ نہ اے لوگوں، نہ میرے پاس تمہاری یہ کھال پہنچتی ہے، نہ تمہارے پاس خون پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ میرے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، جس نیت کے ساتھ. دیکھیں بڑی اہم بات ہے یہ، اس تناظر کے اندر اگر وقت ہے آپ کے پاس جی جی بتائیں. اس کے اندر یہ ہے، دیکھیں جیسے ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو ہم تو یہ نہیں نہ پوچھتے کہ جو ساتھ والے میرے حصے دار ہیں وہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک قربانی کی گئی اور اس کے اندر ایک بندے کی نیت بھی گوشت کھانا تھی، ٹھیک ہے، یا لوگوں کو دکھانا تھا، تو ان ساتوں کی قربانی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اس لیے لوگوں کی نیت کا صاف ہونا صرف خالصتاً اللہ کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. فرمایا کہہ دیجئے یا رسول اللہ کو کہہ دیجئے، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، یہ میری جو میں نماز پڑھتا ہوں، میری یہ نماز، میری یہ قربانی، میری یہ حیات اور میری یہ زندگی اور میری یہ موت للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا، پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.